बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं DTV। नाज़रीन, हमारे इस डिबेट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, उनकी हम पॉलिटिकल प्रोफाइल के ऊपर, उनकी जो मैनिफेस्टो है, उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, इस हवाले से हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस सेशन में, हमारे डिबेट में हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फ़तहुल्लाह खान साहब, जो कि हल्का 2 गिलगित से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ़तहुल्लाह खान साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली फ़तहुल्लाह खान साहब हम ये जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल जो प्रोफाइल है वो क्या है। अभी तक आपने कितनी मरतबा अपने हल्के से आपने जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, इस हवाले से आपकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से आप कुछ बता दें। पॉलिटिकल प्रोफाइल बड़ी सादा है जी। मेहनत बहुत की है सियासत में। एक दफ़ा 2009 में मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा हूँ अपने हल्के से, और उसके बाद से लेके हमने कोई दिन सियासत से छुट्टी नहीं की है मुसलसल। बल्कि मुझे मेरे हल्के में मेरी आवाम, मेरे लोग 1122 से भी पुकारते हैं। जहाँ गमी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचते हैं लोगों के हर मुश्किल में, कोशिश करते हैं। 2015 में मुझे मेरी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, इस पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बल्कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहूँ तो बड़ी छोटी सी बात होगी। अगर पाकिस्तान का लीडर कहूँ, एशिया का लीडर कहूँ, आज दुनिया का सबसे अच्छा लीडर कहूँ इमरान खान साहब को, तो इसमें दो राय नहीं है। उनका नाम, उनकी शोहरत बहुत पहले से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास वैसे भी थी। हम जब से PTI का हिस्सा बने हैं, तब से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ़ तहसीलों में, मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स में अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के रूट को ग्रास रूट लेवल तक ले जाके झंडे को मुतारुफ़ ज़रूर करवाया है। बाकी खान साहब वैसे भी एक पॉपुलर लीडर इस इलाके में पहले से हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई मोरूसी सियासत को लेकर नहीं आए। ठीक। मेरे ख़ानदान से मैं अपनी स्ट्रगल को लेके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो साथ साथ हमारी उस वक़्त जो चॉइस थी कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, वो इसीलिए थी कि इस पार्टी में आपको आगे जाने के मौके बहुत अच्छे हैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ रिश्तेदारों को नवाजने वाला कोई कल्चर नहीं है। तो बस ये हमारा पॉलिटिकल प्रोफाइल है। अच्छा, आपने 2015 के इलेक्शन कंटेस्ट किया, लास्ट टाइम जो है वो आप उससे फिर जो है वो विड्रा हो गए। फिर उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि आप 1122 के उस पे विड्रा का क्या मतलब है? मैं इलेक्शन कंटेस्ट आपने किया कि नहीं किया उसमें? मुझे 3000 वोट मिले, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ बाकायदा तौर पे। ठीक। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप 1122 को, जो पब्लिक आपको 1122 समझती है, आप अपने पब्लिक को रेस्क्यू करने में किस हद तक कामयाब हो गए? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं पिछले इलेक्शन में हम हारे। ठीक। और हमारे ख़िलाफ़ जीतने वाला बंदा गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला मुंतखब हुआ। गो कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ बहुत किया उसने। इतना किया कि मेरे वोटर सपोर्टर और मेरे करीबी रिश्तेदार और हमारे चाहने वाले तहरीक इंसाफ के, जहाँ सरकार के मुलाजिम हैं, जहाँ कोई कारोबार कर रहे होते हैं, वो सारे मेरी वजह से विक्टिमाइज़ हुए, सियासी इंतकाम के शिकार हो गए। मेरा एक नस्बुल ऐन है कि मैं किसी आदमी को गलत और झूठा वादा नहीं करता। नंबर 1, कोई बंदा ये महसूस करके कि यार आप इस बंदे के पास जाएंगे शायद ये हमारे काम कर सके या इससे हमारा काम हो,
تو اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں، متعلقہ دفتر لے کر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کام ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہر کام آگے جا کے ہو جائے، مشکل بڑے پیش آئے، ہم لوگوں کی خدمت اس حساب کی یقیناً نہیں کر سکے، لیکن کوشش ضرور کی ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچاتے وہ پھر سلپ ہو جاتے تھے، چیف منسٹر کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فتح اللہ کے بندے کا کام ہے، وہ اس طرح سے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں ہمت زیادہ ملی ہے، اس سے ہماری اسٹرگل میں مزید پختگی آئی ہے، پیشنس ہمارے اندر آیا ہے، مشکل ٹائم کو برداشت کرنے کا یقیناً میرے پاس صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو ہم نے مشکل وقت گزارا ہے، اب راحت کے وقت کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ حلقہ 2 سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ کیا مینیفیسٹو لے کے، آپ کا انتخابی منشور کیا ہے جس کو لے کے آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں؟ ہمارا انتخابی منشور جو مرکز کی طرف سے جو آنے والا ہے وہ تو شیڈیول آج اعلان ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ پبلک ہم کریں گے۔ باقی رہا حلقے کی بات، جس جگہ آپ ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کینٹ ہے، گلگت بلتستان کا جو کریم ہے وہ یہاں پہ آ کے رہا ہے، ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے، گلگت بلتستان کا دارالخلافہ بھی ہے۔ پھر لوگ مختلف وجوہات پہ آ کے اسی حلقے میں، اسی علاقے میں سیٹل ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس کے لوگ یہاں آ کے سیٹل ہیں، اور جی بی کی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کریم اس حلقے میں رہتی ہے۔ یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، یقین کریں آپ کہ 5 سال میں حفیظ الرحمان نے جو وعدے کر کے یہاں کے لوگوں سے ووٹ لیے، بوند بوند کو ترستے ہیں لوگ پانی کے لیے۔ بجلی کا آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ جیسے ہی نومبر 15 ہو جاتی ہے اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جا کے مئی 15 تک 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بجلی نصیب ہوتی ہے۔ تو نہ یہ پانی دے سکے پینے کا، نہ یہ لوگ بجلی دے سکے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے پبلک لائبریریز، کیونکہ جب میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہاں گلگت بلتستان کی ایلیٹ رہتی ہے، اب اس ایلیٹ کلاس کے لیے آپ نے فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے۔ فیسیلیٹیٹ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کی لائبریریز مردوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ الگ لائبریریز بنائیں۔ کون سا اتنا بڑا راکٹ سائنس ہے یا پیسہ لگے گا کہ آپ کیا لکھا پڑھا جو بچہ ہے بجائے وہ موبائل کے ساتھ کھیلے، ایک گورنمنٹ کی لائبریری میں بیٹھے وہاں پہ ٹائم وہ اپنا گزارے۔ پھر ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے آپ گورنمنٹ کی لائبریری آپ دے دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی انسان کی ضرورت ہے۔ پھر دریا کے کنارے پہ جو ہماری خانہ بدوش جو آبادی رہتی ہے اس طرف آپ جائیں، آپ دیکھیں، آپ جا کے اگر ان سے ملیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چیف منسٹر کا حلقہ رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے ہمارے ارادے ہیں کہ ہم حلقہ نمبر 2 کے لیے، اچھا سیوریج، آپ جائیں نیچے کشروڈ، مجینی محلہ اور نگرل کی طرف، سردیوں میں نیچے ککر جم کے اتنا برا حال ہوتا ہے، ہر گھر میں آپ اچھا پھر سی پی ایچ ہو کے پانی گھروں سے نیچے سے اوپر آتا ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے۔ ایون حفیظ الرحمان کے اپنے گھر میں یہ حال ہے، کشروڈ سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے لیے سیوریج یہ لوگ نہیں بنا سکے، سیوریج سسٹم نہیں ہے گلگت شہر میں جس کی اشد ضرورت ہے۔ اب یہ وہ سارے کام ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کو عوام نے موقع دیا، پہلے ہفتے میں انہوں نے تقاریر کے جو ہے نا انبار لگا دیے، جی گلگت کو ہم پیرس بنائیں گے، تو پیرس تو بنتے ہم نے نہیں دیکھا۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو جو میرے ہمسائیگی میں شفٹ ہوا ہے حفیظ الرحمان ادھر، اس کا گھر بالکل پیرس کی طرح بنا ہے، اس کا اپنا گھر۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ یہ کیمرہ لے کر ایک دن جائیں اس کے گھر، اس کی 4 دیواری سے لے کے، اس کے گیٹ سے لے کے اندر فرنشنگ اور جو ٹمبر کا جو کام ہوا ہے وہ سارا کسی دن کور کریں،
کہ 2015 کے الیکشن میں اس نے کتنے اثاثے جمع کروائے تھے، 15 سے لے کر 2020 میں اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اثاثے وہ کتنا دے رہا ہے. تو اس کی لائف اتنی حد تک بدل چکی ہے، اس کی اپنی زندگی، عوام کا لائف سٹینڈرڈ تباہ ہو کے نیچے زمین پہ بیٹھ گیا ہے اور اس کا لائف سٹینڈرڈ زمین سے آسمان پہ جا پہنچا ہے. تو ہمارا ویژن بڑا کلین ہے. انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کے لیے بالخصوص اور بالعموم حلقہ نمبر 2 کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، کیونکہ میں گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں کالج میں پڑھا ہوں، میں سڑک میں لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا ہوں. تو مجھے ایک عام آدمی کے مسائل کا اندازہ ہے، میں یقیناً جانتا ہوں. ٹھیک. اچھا فتح اللہ خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لے کے ہمارے ملک کے اندر آ گئی، اس کے لامحلہ وفاق میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس کے گلگت بلتستان میں آنے والے الیکشن میں کیا اس کے انفلوئنس ہوگا؟ مینس یہاں پہ عام پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی پارٹی وفاق میں ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو افیکٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آگے، ایک فلاحی ریاست کا، ایک مدینے کی ریاست کا جو نعرہ لگا کے آپ کی پارٹی آ گئی، اس سے گلگت بلتستان کو کیا فائدہ؟ کیا کوئی تبدیلی یہاں پہ بھی آ جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انفلوئنس کس طرح سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگ آج کل ہوشیار ہوئے ہیں. بالکل. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں، کس کو ووٹ دیں تو اس علاقے کا بھلا ہوگا، اس علاقے کا فائدہ ہوگا. اب پچھلے 3 الیکشنز اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کا ٹلٹ مرکزی گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مرکزی گورنمنٹ کو ہم ووٹ کریں گے، وہی حکومت بناتے ہیں، پھر یقیناً ڈیولپمنٹ کا کام انہی کے ذریعے زیادہ ہو سکتا ہے. لوگ بے روزگار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے گی تو فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پارٹی آئے گی، وہ کل کو جا کے وزیر بنیں گے، مشیر بنیں گے، تو پھر ہمارے بھی کوئی بھلائی ہوگی. ادروائز اب نون لیگ کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس 5 ٹکٹ ہولڈر سے زیادہ ہے نہیں پورے صوبے میں. 24 حلقوں میں سے 5 ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے بندے ہیں، 6ٹھا بندہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کی طرف آپ جائیں تو ان کے پاس جو ٹکٹ لینے والے ہیں وہ پہلے کسی نے گندم چوری کر کے کروڑ پتی بنا ہے، کسی نے اس کی ٹیچروں کی نوکریاں بیچ کے وہ مطلب پیسے بنائے تھے. وہی چہرے دوبارہ آ رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مرکزی گورنمنٹ کی طرف خود دیکھتے ہیں، یا انفلوئنس کوئی کرتا نہیں ہے. لوگ خود ہوشیار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اس دفعہ ووٹ دیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، کام ہوگا، ہماری سڑکیں بنیں گی، ہمارے ہاسپٹلس انہانس ہو جائیں گے، یہاں پہ ایکوپمنٹس آ جائیں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. دیامار بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں نوکریاں آ رہی ہیں. یہ ہینزل پاور پروجیکٹ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی اور اس میں چینل میں کافی ساری اسکیمیں جو پی ایس ڈی پی کی ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے بتا دیں کہ یہ پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ہیں، وہاں پہ بڑی نوکریاں آتی ہیں. تو لوگ اس وجہ سے انکلائنڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی پارٹی کے لیے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا سب سے اہم ایشو کیا ہے جس کے اندر ہماری کانسٹیٹیوشنل جو سٹیٹس کا ہے؟ اب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وفاق کے اندر ہے، وہ گلگت بلتستان کو کوئی مین سٹریم لائن میں لانے کے لیے اس حوالے سے کام کر رہی ہے. کیا آپ کے اس کے مطابق گلگت بلتستان ایک کانسٹیٹیوشن وہ پروونس بن سکتا ہے؟ یقیناً کیوں نہیں بن سکتا ہے. اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور ہو کے تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے اس ٹائم پہ. تو انشاءاللہ اس صوبائی گورنمنٹ کی جو ابھی انتخابات ابھی ہو رہی ہے اس میں گلگت بلتستان میں، اس کے فوراً بعد گلگت بلتستان آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے. تو فورن آفس اس کے اوپر کنونسڈ ہے، گورنمنٹ کنونسڈ ہے، تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی آپ کے ملک کے ہیں سب چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو اب قومی دھارے میں شامل کیا جائے. لوگوں کی خواہش بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں رہتی دنیا تک انشاءاللہ عمران خان صاحب کا نام گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. یہ کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. پی ٹی آئی کے اس وقت جو آپ کے جیسا کہ کہا آپ کے لیڈر ہیں، ہمارے پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب،
اپنا ٹورزم کے پروموشن کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں، بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس وقت ٹورزم کی پروموشن کے لیے وفاق میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس نے کیا کچھ ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے اور مستقبل میں اس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بڑی اچھی تیاری تحریک انصاف کی گورنمنٹ کر رہی ہے، پورے ملک میں کر رہی ہے، اسپیشلی گلگت بلتستان میں حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 7-8 مہینوں سے اس کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑے سے حالات ہماری طرف خراب ہو گئے، ادروائز یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نیشنل بینک کے تھرو اور مختلف بینکوں کے تھرو آپ کو قرضے دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، جس سے وہ ہوٹل انڈسٹری پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے جو بڑا کام گورنمنٹ کر رہی ہے اس وقت آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، سفارش کا کوئی کلچر نہیں ہے، آن لائن ہے، آپ اپنا پروجیکٹ پروپوزل سبمٹ کریں، آپ کو 10 لاکھ 50 لاکھ اب تو جا کے 2.5 کروڑ تک یہ اسکیم پہنچی ہے، 2.5 کروڑ روپے آپ لے لیں کسی بھی KKH کے اوپر، پھر کسی وزٹنگ اسپاٹ کے اوپر، آپ ہوٹل کے اوپر انویسٹ کریں، پھر ملکی سطح پہ دیکھیں تو تقریباً 150-200 کے قریب ممالک کو آن ارائیول ویزا فری کیا ہے خان صاحب نے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بہتر طریقے کی طرف گامزن تو ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کا ایک ڈسٹربنس دیکھنے کو ملا ہے پوری دنیا میں۔ اب الحمدللہ قوم نے اور خان صاحب کی اس ڈائنامک سوچ نے، جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ ایک کامیاب ان کا ایکسپیرینس تھا۔ پاکستانی عوام نے اس کا مقابلہ کیا ہے، چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان حقیقت میں بہت خوبصورت، اور یہاں کے لوگ خوبصورت، اچھے علاقے اچھے۔ میں تو آپ کی اسکرین کے سامنے تمام جو چاروں صوبوں کے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو درخواست کرتا ہوں گلگت بلتستان میں آپ آئیں، یہاں کی ہاسپٹیلٹی، یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی، اور یہاں کے جو خشک پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ سرسبز پہاڑ بھی ہمارے پاس گلگت بلتستان میں ہیں، آبشار ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہیں۔ تو گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف اب تک جو کر رہی ہے اس سے آگے بھی، یہاں ہماری ایک دفعہ گورنمنٹ بن جائے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ کو ایسے طریقے سے کنونس کر کے پروپوزلز ہم دیں گے کہ ہر بندہ انگریز سے لے کے پاکستانی سب گلگت بلتستان کا رخ کریں گے۔ اچھا، گلگت بلتستان کے اندر جب یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یوتھ کے اندر ایک تو ان امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے، بے روزگاری کا، جس کی وجہ سے یوتھ بہت فرسٹریٹ ہے۔ پھر دوسرا، ان کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہے، انڈسٹریز نہیں ہے جہاں پہ اپنے لوگ یوتھ اپنے آپ کو انگیج کریں۔ اس حوالے سے آپ کی پارٹی یا آپ کیا فیوچر میں اس حوالے سے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں نیشنل لیول پہ جو ہمارے مختلف انڈسٹریز مختلف صوبوں میں ہیں ان کو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں انکرج کرنا ہوگا، اچھے انڈسٹریز کے مالکان کو انکرج کر کے یہاں پہ آپ، چونکہ یہاں بجلی سستی ہے، یہاں پہ پانی کے اوپر ایز سچ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو انکریجمنٹ کی بات ہے، یہاں پہ آپ دعوت دے کے لے کے آ جائیں۔ یہ سارے کام پھر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ خواہش اب میری ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو گورنمنٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے اس کے بعد آپ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کر سکتے ہیں، ادروائز جو آپ کا سب سے جو ہمسایہ ملک ہے چائنا کا جو سب سے پہلا جو صوبہ ہے، اور پاکستان کا جو آخری صوبہ ہے، یہ جو گلگت بلتستان ہے، یہ جو آپس میں ان کا کوئی ٹریڈ، کوئی لنک ہو جو پہلے ہوتا تھا جو بعد میں رک گیا ہے، یہی لنک آپ کا اگر بحال ہو جاتا ہے، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گلگت بلتستان والے وہاں انویسٹمنٹ کریں، پھر امپورٹ ایکسپورٹ کو آپ پروموٹ کریں،
تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا سب سے امیر ترین خطہ یہ ہو سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس طرف اپنی سوچ کو لے کر جائیں گے کہ صوبہ سنکیانگ جو ہے وہ اور پاکستان کا جو صوبہ ہے گلگت بلتستان، ان کے آپس میں جو پہلے ٹریڈ کا ایک نظام جو زمانے میں ہوا کرتا تھا اس کو آپ ریوائیو کریں گے تو آپ کا کوئی نوجوان آپ کا بے روزگار نہیں رہے گا، سارے روزگار جس میں ہمارے جو تجارتی روٹس تھے ان کو بحال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک اچھی سوچ ہے. اور پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے چائنا اس وقت. اچھا، سی پیک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام میں بڑی اس حوالے سے کنفیوژن ہے یا فرسٹریشن پایا جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک سے روٹس پہ کنٹینرز گزر جائیں گے اور ہمیں دعا ملے گا. اس میں گلگت بلتستان کو جو ڈیو رائٹ ہے دلانے کے لیے گلگت بلتستان سے یہاں سے سی پیک گزر رہا ہے، تو اس سے یہاں کے عوام کو کیسے ہم فائدہ دے سکتے ہیں؟ اس میں کلیئر کر دوں، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، حفیظ الرحمان نے جھوٹ بول کے اپنا پورا وقت گزارا. تحریک انصاف کی طرف سے، میری طرف سے آپ یہ دعویٰ سمجھیں 2 سی پیک کے آپ کے یہاں پہ اکنامک زونز بننے والے ہیں. اس کے اوپر مرکزی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اس ٹائم. تو اکنامک زونز 2 یہاں پہ انڈسٹریز کے بن جائیں گے. یہ ہم سیاسی دعویٰ یا جھوٹا وعدہ نہیں کر رہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے اوپر. تو اس سے ہمارے نوجوان جو نسل ہے، لکھی پڑھی جو نسل ہے، اس کا بہت بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا. اچھا، گلگت بلتستان کے اندر لیڈرشپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا لیڈر نہیں آ سکا جو اوورال پورے قوم کو لے کے 1 پوائنٹ اس پہ لے کے آگے بڑھ سکا ہو؟ حقیقت ہے، دیکھیں ہمیں آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں اور سیکنڈ کرتا ہوں. گلگت بلتستان میں اس حساب کی لیڈرشپ کی کمی ضرور ہے. اس کی شاید وجہ مذہبی جماعتوں کا سٹرونگ ہونا ہے، میری ذاتی رائے ہے. اگر مساجد آپ سٹرونگ کریں گے، وہاں سے تقاریر ہوں گی ہر جمعے میں، اور سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی تو علاقے میں امن بھی نہیں آئے گا. تو ہم نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں. صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے پی ٹی آئی میں آ جائیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. ان کی مضبوطی گلگت بلتستان کے امن کا ایک آپ ضامن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہوں گی تو علاقے میں امن بھی آئے گا. یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، یہی جھنڈے ہوتے ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ تک لے جاتے ہیں، جو ایک فقے سے دوسرے فقے کے دوستوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ انٹریکشن ضروری ہے. اس طرح کریں گے انشاءاللہ. لیڈرشپ پیدا بھی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، قابل ترین لوگ نشان حیدر سے لے کے K2 اور نانگا پربت تک ہمارے لوگوں نے جا کے حاصل کیا ہے. تو لیڈر کا ہونا بس یہ ہے کہ اپنے اس اگلے الیکشن کا مقصد سے نکلیں ہم کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے. مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہے، قومیت کا کارڈ استعمال کرنا ہے، علاقائیت کا کارڈ. اس ذہنیت سے ہم نکلیں گے تو یقیناً گلگت بلتستان میں لیڈرشپ کا پیدا ہونا. کوئی لیڈر بڑے بیٹھے ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں ہیں ضرور، لیکن وہ وقت نے ان کو مطلبی ضرور بنایا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا، اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ تعصب کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. موسٹلی عام عوام کا یہ خیال ہے کہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو یہی سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کے تعصبات کو ہوا دیتے ہیں، چاہے وہ علاقائی وائس ہو، قومی تعصب، ہر حوالے سے جتنے بھی تعصب کی چیزیں ہوتے ہیں وہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے سیاستدان ہی کرتے ہیں. سیاستدان ہی کرتے ہیں، میں مانتا ہوں اس کو. سیاستدان ہی عوام کو گمراہ کرتا ہے، میں بالکل مانتا ہوں. اچھا، سابقہ جو یہاں پہ پارٹیز رہی، پیپلز پارٹی، نون رہی، ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ برا حال ہے ان کا. ڈیلیور کرنے میں وہ ان کا ایسا میں بتاؤں آپ کو، 2009 میں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی تھی. بالکل. 2015 میں وہ جس نے 5 سال پورے کیے اس نے 1 سیٹ جیتی جا کے، عمران ندیم کی. ہاں ٹھیک، 24 میں سے 1 سیٹ جیت کے آئے. اور پہلی دفعہ تحریک انصاف میدان میں آئی تھی، تحریک انصاف بھی 1 سیٹ جیت کے آئی تھی.
اب نون کا یہ حال ہونا ہے، پچھلے 5 سال انہوں نے پورے کیے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک سیٹ کون سی والی جیتے گی پی ایم ایل این، اچھا وہ ایک خوش قسمت شہزادہ کون ہوگا؟ تو ان کا برا حال ہے، کوئی سیٹیں ان کی نہیں ہیں، لوگ ان کو نہیں پسند کرتے، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ جھوٹے ہیں، ان کو ووٹ دینا ہے، پھر پیسے دے کے ہی کام نکالنا ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اچھا فتح اللہ صاحب، آپ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ کیا گیس لگاتے ہیں کہ ابھی آنے والے الیکشن میں آپ کی پارٹی کتنے سیٹیں جیتے گی گلگت بلتستان سے؟ 18 سے 19 میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں، آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ میکسیمم 19 اور 18 تو ہماری ہیں، 2/3 میجارٹی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اچھا پی ٹی آئی کے بارے میں عام جو آپ کے دیگر جو پارٹی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس کیا کہیں، میں دیکھ رہا تھا کل سوشل میڈیا میں ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف کی کوئی تصویر میں دیکھ رہا تھا، بڑے بیچارے جھک کے نا اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے چیئرمین نے اسٹرگل کیا ہے ذاتی طور پہ، خود اپنی سیاست شروع کی ہے، ایک کھیل کے میدان سے اٹھ کے آئے ہیں، اسٹرگل کیا ہے، محنت کی ہے، لوگوں کے گھر گھر گئے ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہے زندگی میں، کہ ان کو پکڑ کے نہیں لایا۔ تو جو وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے، جو خود سلیکٹ ہیں، نواز شریف اینڈ کمپنی ہے، پھر جنہوں نے اپنا نام تک چینج کیا، باپ کے نام کے بجائے ماں کی نسل کے ساتھ جا کے نام لگائے ہیں، وہ اگر ٹی وی کے سامنے آ کے کہیں کہ جی یہ الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، تو تاریخ تو دنیا کے سامنے ہے، ان کے سامنے ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ بہرحال مخالفین یہی کہیں گے، ہمیں ان مخالفین سے اس سے بھی بڑے کے توقعات ہیں کہ یہ اور بھی بڑے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ تو اس قسم کے الزامات سے بھی گریز نہیں کرتے کہ کسی کی ذاتی زندگی جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف اقتدار سے غرض ہے۔ ایک بات کلیئر کروں، خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بن کے میری کوئی عزت الگ سے ہونی نہیں ہے، میں بغیر وزیر اعظم کے بھی دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو میری بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہاں تو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ گیا، اس کی تلاشی لی گئی ہے ایئرپورٹ پہ۔ تو انسان کی اس عہدے کی عزت نہیں ہوتی، کردار کی عزت ہوتی ہے، اس کی کردار کی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے ایک بات میں کروں، یہ جو کہتے ہیں نا یہ وہ ہیں سلیکٹڈ ہیں، ان کو لایا گیا ہے، تو یہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں، ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے ہے، مجھے فخر ہے اس ادارے کے اوپر کہ وہ ہندوستان کا ادارہ نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کا ادارہ نہیں ہے، وہ اسی پاکستان کا ہے۔ اول تو نہیں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن ان کے اشارے ہمیشہ اس طرف ہوتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو ان کے ساتھ ہو تو اچھا ہے، کسی اور کے ساتھ ہو تو برا ہے۔ بہرحال اچھا لاسٹ میں آپ اپنے حلقے کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو، اسپیشلی یوتھ کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ یہ الیکشنز جو ایک چینج کا ایک بہترین جو ہے وہ اپرچونٹی ہے، اس دفعہ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ الیکشنز عام الیکشنز سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، آپ عوام کو اور یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ یوتھ کو تو میرا میسج ہے، میں خود یوتھ ہوں، میں یوتھ کے ساتھ ہی چلا ہوں، اور آج تک تحریک انصاف کی یوتھ نے، نوجوانوں نے مجھے اس مقام پہ اور میرے اس پارٹی کے جھنڈے نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ میں اس جھنڈے کا اور اپنی یوتھ کا شکر گزار بھی ہوں۔ اپنی یوتھ کی توسط سے میں تمام حلقے کے لوگوں کو، بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 15 نومبر کو ہماری جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے، اس دنگل میں تحریک انصاف کے لیے آپ نکلیں، آپ ایک دفعہ اس پارٹی کو موقع دیں۔ دونوں پارٹیوں کو آپ اس سے پہلے آزما چکے ہیں، دونوں کو اقتدار بھی ملا ہے، اور ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں
اپنے گلگت بلتستان کے لیے بالخصوص میں اپنے حلقے کے لیے ایک اچھی سوچ میں لے کے آیا ہوں. تو میں نے مشکل کے 2 الیکشنز لڑے ہیں. یہ میرا جو تیسرا الیکشن ہے، انشاءاللہ اس کو آپ یوتھ نے اس کو آسان بنانا ہے. اللہ آسان بنائے گا. اس کے بعد یوتھ سے میری امیدیں بہت وابستہ ہیں. سب مل کے انشاءاللہ اس حلقے میں ہم کامیابی کی طرف جائیں. یہی میرا پیغام ہے. خان صاحب کو آپ نے ووٹ دینا ہے. بلے کا ووٹ پورے گلگت بلتستان میں پڑے گا اور یہ ووٹ خان کا ہوگا. میں یہ بھی کہوں گا خان صاحب کو خود پسند کر کے ووٹ دیں گے لوگ. بہت بہت شکریہ فتح اللہ خان صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں ٹائم دے دیا. ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کی تبدیلی زندگی میں بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا جو ہے وہ بیوقوفی ہے. آپ کے پاس یہ الیکشنز کی شکل میں ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. آپ ووٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دے دیں. اس بندے کو آپ ووٹ دے دیں جو آپ کے مسائل آپ کے ڈور سٹیپ پہ حل کر سکے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.